Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmoud Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं उस प्लेयर से जिसने पाकिस्तान को आखिरी फ़तह ऑस्ट्रेलिया में दिलवाई थी कि वो उसके मैन ऑफ द मैच थे। तो आज वो हमारे साथ है, वो वाली यादें उनके साथ शेयर करते हैं, क्रिकेट की दूसरी बातें भी करते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी घुगलियाँ ही की है, लेग स्पिन थोड़ी की है, घुगलियाँ ज़्यादा की हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज भी वो हमारे साथ काफ़ी घुगलियाँ मारेंगे हमें भी। तो क्या हाल है मुश्ताक साहब आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाया। और जो आपने बात की है गुगलियाँ की, आपको गुगली नहीं कर सकते, क्योंकि अपनों को पता होता है कि गुगली कब आनी है और लेग ब्रेक कब आनी है। तो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने बताई है कि वो जो ऑस्ट्रेलिया की यादें, जो हमारा आपस में खेलना, वो 90s के क्रिकेटर्स वो अभी भी जब इकट्ठे होते हैं, जब जैसे आपको पता है कि वसीम भाई हो गए, वकार हो गए, मोइन हो गए, और जितने भी है, जब हम इकट्ठे होते हैं तो कितना मज़ा आता है उसमें। नहीं बिल्कुल, ज़ाहिर है यादें हैं। 20 साल का सफ़र है हमारा, तकरीबन सारों का 15 से 20 साल का। इतने टूर है, उसमें 100 तरह तरह की यादें हैं और इस तरह की भी यादें हैं जो शेयर भी नहीं की जा सकती। लेकिन मैंने आज आपसे क्योंकि ये सारी बातें भी करूं, और दूसरी चीज़ ये कि वाला वक्त को शेयर करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस एरा में हम खेलते थे ना, उस एरा में बहुत सारे ग्रेट प्लेयर हमारे साथ खेलने हैं। आप ख़ुद भी ग्रेट प्लेयर थे कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, कि आपने काउंटी बहुत ज़्यादा खेली। फिर दूसरे आप पाकिस्तान के कुछ उन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी कि ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की है ना जाके कोचिंग कर सके। तो एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारी टीम की जो सी परफॉर्मेंस है ना, सोफा ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जी हम है ना T20 भी हार गए हैं और टेस्ट मैच भी पहला हार गया एक इनिंग्स से। तो ऐसे मौके पे क्या टीम को करना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए टीम के प्लेयर्स की, या मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे? देखिए जी, सबसे पहले तो जब आप किसी भी दौरे पे जाते हैं तो सबसे बड़ा जो बिलीव होता है ना, वो ये होता है कि आप इतने अच्छे हो कि आप अपनी ऑपोजिशन के बारे में ये ज़रूर सोच सकते हो कि वी कैन बीट देम, हम उनको हरा सकते हैं। पहला माइंडसेट है। जाते अगर आप 2020 के मैचेस नहीं जीतते और आप पहला टेस्ट मैच हार जाते हो, उसमें बल्कि मैं परसों ही आया हूँ अबू धाबी में, उधर काफ़ी अल्लाह का शुक्र आपका वो देखा चैनल जो आपने बात की थी पिछले आखिरी बात के, ये इस वक्त ना प्लेयरों के ऊपर से प्रेशर ऑफ करने की बात होती है। और आप जब बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो ना क्रिकेट के ऊपर, जब हमारा क्यों अच्छी थी, हम असी इसलिए अच्छी क्रिकेट खेल जाते सी जी कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम वसीम भाई आ जाते, चल यार इनजी स्कोर नहीं किया, उठ चल यार खाना खा के आते हैं बाहर। तो आपको वो एक ना माइंड सेट आपका फ्रेश हो जाता था। आपके जो टीम के साथी होते थे ना, वो आपको, मुझे गंदी बॉलिंग होती थी, मतलब कई दफ़ा मैं एक टेस्ट मैच में बॉलिंग कर रहा हूँ इंग्लैंड में, तो एलेक्स स्टीवर्ट मुझे बहुत जोर जोर से चौके पड़ रहे थे। इंजी सिली मिडॉप पे खड़े, तो हेलमेट पहना हुआ था, कभी एक इधर से गेंद जा रही है, कभी इधर से जा रही है। अब इंजी क्लैपिंग कर रहे हैं, ये होता है एक अच्छी टीम का कम्बिनेशन। वो इसलिए बताना चाह रहा हूँ। अब ग्राउंड के अंदर ही वो मेरे ऊपर से प्रेशर रिलीज कैसे कर रहे हैं कि शाबाश मुशी शाबाश, यहाँ से मैं तो कर ला, तो यहाँ पे शाबाश को अच्छी बॉलिंग कर ले। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें इंजी जो एक एज ए टीम, हमें आपको पता होगा कि जो मुझे छिक्के पड़ रहे थे, शेन वॉर्न ब्रिस्बेन में मुझे छिक्के मार रहा था, हमें उन्होंने 500-600 कर दिए जिसने अभी उन्होंने किए हैं। तो वसीम भाई और वकार मिड ऑफ मिड ऑन पे खड़े होके गाना गा रहे थे, वो पंजाबी का गाना गा रहे थे कि तियां दा तन पराया वे बाबला। अब मैं कह रहा हूँ यार मुझे छिक्के पड़ रहे हैं। अब ये इन्वायरमेंट में ये वर्स्ट हो रही थी मेरी परफॉर्मेंस, उस वर्स्ट परफॉर्मेंस के ऊपर मेरे साथी जो थे मेरे ऊपर से प्रेशर रिलीज कर रहे थे। जैसे आपने कहा इंजी, इस वक्त एक दूसरे के ऊपर से प्रेशर रिलीज करने की बात है। मैं जो सारों से ज़्यादा, मैं एज ए प्लेयर है ना, मैं कभी भी कमेंट्स देता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को जगह पे रखूँ कि अगर इस सिचुएशन में मैं हूँ तो मुझे किस चीज़ की सपोर्ट चाहिए होगी। जिस टाइम मेरे से स्कोर नहीं होता था ना, कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, और कोई भी टीम कोई भी प्लेयर सारे टाइम परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। सो जिस टाइम टीम मैनेजमेंट या कप्तान आके ना मेरे कंधे पे हाथ रखता था कि यार कोई बात नहीं, कि यार अगले मैच में तो ही स्कोर करेगा। जिस तरह 92 में मेरे से शुरू में स्कोर नहीं होता, लेकिन इमरान भाई का कॉन्फिडेंस मेरे पास था,
تو میری جو ان سی فیلنگ تھی نا وہ دوسری ہو جاتی تھی. اور کبھی بھی یہ جو آپ نے باتیں کی نا اندر گراؤنڈ میں بھی نا تھوڑا سا لائیولی رہنا چاہیے. عام لوگ ریلائز نہیں کرتے یا بعض ٹائم آپ ریلائز نہیں کرتے کہ آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, اس کو ریلیز ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جی ہم چلے جاتے تھے, کوئی اس ٹائم لوگ مووی دیکھنے چلے جاتے تھے یا کہیں کسی دوسرے کسی پکنک اسپاٹ پہ چلے جاتے تھے یا شاپنگ کے لیے چلے جاتے تھے. یہ ایسی بہت ساری چیزیں, خیر آپ تو نہیں جاتے تھے شاپنگ پہ, سو تو یہ والی چیزیں نا ضرور ہونی چاہیے تاکہ پلیئر سے نا پریشر ریلیز ہو. یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کا, اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم کافی اسٹیبلش ہو چکے تھے, اس کے باوجود ہمیں پریشر ریلیز کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی. یہ بچے تو گئے ہیں, ابھی کافی لڑکے نئے ہیں, نسیم شاہ ہیں, موسیٰ ہیں, شہین شاہ ہیں, ایون حارث ہیں, امام ہیں, اور یہ جو شان مقصود ہیں, اور جتنے بھی لڑکے ہیں تقریباً بابر اعظم وغیرہ, یہ ان کی پہلی دوسری سیریز ہے. اب اس ینگ لارڈ کے اوپر سے مصباح بھی نیک کوچ ہیں. کھیلنا ایک اور بات ہوتی ہے, کوچنگ کرنا ایک اور سٹائل ہوتا ہے. ایک اس میں ساری مینجمنٹ میں ایک وقار یونس ہی ہیں جن کو اتنا تجربہ ہے. تو آئی بلیو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تو پاکستان ٹیم کے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو صرف پریشر ریلیز کر کے کرنا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ بنا لو کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر ہم نے اس کو پکڑنا ہے, اور جیسے ہی کوئی پارٹنرشپ لگے تو جیسے آپ نے کہا ایک دوسرے کے اوپر سے پریشر ریلیز کرنا. کوئی اگر جب مجھے اکثر گیند میں تو اکثر مار مور پڑ جاتی ہوتی تھی مجھے, تو کبھی انضمام میرے پاس آ رہے ہیں, کبھی وسیم بھائی میرے پاس آ رہے ہیں, مشی کوئی گل نہیں, تگڑا ہو, کوئی گل نہیں, شام میں اتنے جا کے روٹی کھاواں گے. مطلب گراؤنڈ کے اندر ہم پلان بنا رہے ہوتے تھے کہ اب سچویشن بری ہے, اس بندے کو نکالنا کیسا ہے. تو ایز اے ٹیم آپ کو ایک دوسرے کو سپورٹ بڑی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقعوں کے اوپر. نہیں بالکل, یہ سینئر پلیئر ہے نا جو اکثر جس ٹائم پرفارمنس نہیں ہوتی تھی نا, تو ہمارے ساتھ ہے نا وسیم بھائی ہوتے تھے, وقار ہوتا تھا, جاوید میاں ہوتے تھے, اور عمران بھائی ایون کہ جس ٹائم 92 کے ورلڈ کپ میں گئے نا, تو پریکٹس کے بعد ہے نا, تو ایک دن عمران بھائی نے میرے سے کہا کہ جی شام کو کیا کرتے تم. سو میں نے کہا عمران بھائی سے کیا کہوں کہ میں شام کو کیا کرتا ہوں. میں نے کہا جی میں کمرے میں رہتا ہوں. انہوں نے کہا کمرے میں کیوں, کمرے میں رہو گے تو بالکل یہیں ڈمپ ہو جاؤ گے, تھوڑا سا ذرا باہر نکلا کرو, تھوڑا سا کھانا کھانے واسطے باہر جاؤ, لوگوں سے ملو, تھوڑا سا پریشر ریلیز ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں نا, کیونکہ عمران بھائی تھے نا, وہی مینیجر تھے, وہی کوچ تھے, وہی تھے, تو ان کی طرف سے جس طرح اس طرح کا فیڈ بیک ملتا تھا نا, تو آپ کا پلیئر کا دل ہے نا وہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ اوہ ہو اچھا اس طرح کرنا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, اور یہ ہم لوگ ہیں نا یہ ریلائز نہیں کرتے کہ جی آپس میں ہنسی مذاق کرنا, باہر جا کے نکلنا. اگر آپ یاد کرو تو ہم جو کھانا کھانے جاتے تھے یا باہر جاتے تھے, کیونکہ جو کہیں بھی جا رہے ہوں, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جی ہم 6-7 لوگ جاتے تھے اکٹھے گھومنے کے لیے. تو وہاں اس میں کچھ اچھے پرفارمنس بھی کی ہوتی تھی, کسی نے بری پرفارمنس بھی کی تھی, لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون. تو اس طرح پریشر ہے نا آپ کا ریلیز ہوتا ہے. تو آسٹریلیا میں یاد ہے کہ جس طرح ہمارے سے پرفارمنس بری ہو رہی تھی, ہم ایک شپ پہ گئے تھے جہاں ڈریس کوڈ صرف بلیک کپڑے تھے. بالکل یاد آ گیا, بالکل ٹھیک ہے نا, جی بالکل. تو وہ بلیک کپڑے پہن کے گئے تھے. وہ ساری تفصیل تو نہیں میں بتا سکتا, لیکن وہاں گئے, جا کے اپنا 5-6 گھنٹے گزار کے جس ٹائم واپسی آئے, آپ ہے نا فیل اچھا کر رہے ہوتے ہو. کہ اس طرح کی چیزیں ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ بہت پریشر ہے ہمارے اسپورٹس مین پہ, ہر طرح کا پریشر آتا ہے کہ جس طرح آپ اس لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہو. دوسری بات جو امپورٹنٹ چیز ہے, جب آپ کے ایسے میچز کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم اس وقت بہت تگڑی ہے, اور اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے آسٹریلیا کا کھلاڑیوں کا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہماری ٹیم کو ویسے بھی ابھی ٹائم لگنا ہے, وہ اس لیے کہ مینجمنٹ بھی نہیں ہے, پلیئر بھی کافی نئے آئے ہیں, ان کو ایک دوسرے کو بانڈنگ کرنے کے لیے ایک ٹائم لگنا ہے. اب اسی لیے جو ہم یہ اس پروگرام میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اپنے قصے جو سنا رہے ہیں, جو ہم کئی دفعہ اب انگلینڈ میں ہیں, مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم پوری کی پوری ٹیم, میں, معین خان, انزی, وقار یونس, عاقب جوید, راشد لطیف, آئی کین نیم آل آف دم, ایون وسیم بھائی اور 2-3 اعجاز احمد, عامر سویل, یہ سارے ہم نے کیا کریں, بکنگم پیلس کے قریب جا کے نا رات کو 12 بجے ہم جا رہے ہیں, کھانا کھا کے آ رہے تھے, میچ ہم پتہ نہیں کوئی 19-20 ہوا تھا,
تو ہم وہاں پہ پوری آرمی کی طرح پریکٹس کر رہے ہیں اپنا لائک گانے گا رہے ہیں اس کے اوپر اسٹریٹ کے اوپر جا رہے ہیں. ایک باؤنڈنگ تھی ایک کہ یہ پریشر آف کرنا ہے تاکہ اگلے دن جب ہم بیٹھ کے ڈریس روم میں بات کرتے تھے اگلے میچ کی تو اس میں سارا فوکس ہوتا تھا نہیں یار پچھلا میچ انہوں نے ہمیں ہرا دیا ان کی ایسی کی تیسی دیکھیں گے ان کو کیسے جیت سکتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ایک دم آپ کا جب فریش ہو کے دوبارہ سوچنے لگتا ہے نا کرکٹ کا تو ایک دم آپ کو مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہوتا ہے آپ اپنا اچھا سوچتے ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے جیسے انجی نے کہا کمرے میں رہ کے سوچنے پہ بندہ اپنی پرفارمنس سوچتا ہے دوسرے کے نیگیٹو سوچتا ہے تو مائنڈ سیٹ ہی نیگیٹو جاتا ہے. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ ٹائم. جیسے کل کے پروگرام میں میرا خیال انجی نے بتایا بھی تھا کہ رچرڈ پائبس وہ لے گیا تھا دوسرے شہر میں ورلڈ کپ سیمی فائنل ہو رہا. کرٹیسزم بھی بہت ہوا تھا ہمیں پریس میں کرٹیسزم ہوا کہ جی سیمی فائنل سے پہلے آلٹن ٹاورز پہ لے گئے ان کو رائٹس لگانے کے لیے. اب یہ اتنا بڑا میچ تھا سیمی فائنل مگر اس سے کیا تھا کہ رچرڈ پائبس کا مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر تھا کہ ان کو مائنڈ سیٹ ریلیز ہوگا انجوائے کریں گے پریشر کم ہوگا پھر آ کے شام کو جو میٹنگ کی جائے گی اس میں سارے پریپیئر ہوں گے سننے کے لیے. اچھا مشتاق یہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس چیز کا کہ جی مختلف ٹیموں کے ساتھ کہ جی آپ نے آئی پی ایل میں بھی کی ویسٹ انڈیز میں بھی کی انگلینڈ کے ساتھ تو آپ 6 سال ان کے ساتھ کوچنگ کی. یہ جو گوری ٹیمیں یا باہر کی جو ان سے دوسری ٹیمیں ہیں جس ٹائم ان کے اوپر یہ اعلیٰ پریشر آتے ہیں تو یہ کس طرح اپنا اب یہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جی کس طرح اپنا پریشر ریلیز کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. جس طرح ہر بندے کی یہ گولف بہت کھیلتے ہیں تو اگلے دن اٹھ کے گولف کا پروگرام بنا لیں گے 6 کے گروپ میں 4 کے گروپ میں گولف کھیلنے. یہ انگلینڈ کے جتنے بھی پلیئر ہیں سارے بہت اچھا گولف کھیلتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جیسے وہ ٹور پہ نکل جائیں گے اگر آپ کیریبین میں ہیں ویسٹ انڈیز میں ہیں تو وہ ایک شپ کو ہائر کریں گے اور پورا دن وہ کسی کے بیچز کے اوپر جا کے اپنی فیملی کے ساتھ جا کے یا اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے گزارتے ہیں. اگلے دن یہ سارا ان کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کھانوں پہ چلے جائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کئی دفعہ یہ مینجمنٹ میں انگلینڈ کی بتا رہا ہوں کہ جب وہ ہار جاتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ایک ٹیم ڈنر کیا جائے جس سے ٹیم ڈنر میں کوئی کرکٹ کی گفتگو ہوئے گی نہیں. ڈسکشن اباؤٹ کرکٹ کی ڈسکشن 2 دن پہلے ہوگی جی میچ سے پہلے. اچھا میں ایک جو میرا ایکسپیرینس کہتے ہیں نا کیونکہ جی ہم بھی ان میں ہی ہیں کہ کوئی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اس سے باہر نہیں ہیں کہ میں پاکستانی کوچز وغیرہ کی بات کروں نا سو میرا جو ایکسپیرینس کہتا ہے کہ ہم پاکستانی کوچز ہیں نا تھوڑے سے ہارنے کے بعد ہے نا تھوڑے سے اسٹف ہو جاتے ہیں کیونکہ جی ہمارا اور پلیئرس کا جو میرا بیچ میں تعلق ہے نا وہ میرے خیال میں بہت سافٹ ہوتا ہے کیونکہ جی پلیئر بہت نازک چیز ہے میری فیلنگ ہے. تو ہمارے کوچز ہیں نا اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتے کہ جس ٹائم کوئی ویسٹ انڈیز میں آپ ابھی کوچنگ کر رہے تھے ابھی انگلینڈ میں جس ٹائم یہ لوگ ہارتے تھے تو پلیئرس کا اور مینجمنٹ کا کیا رویہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ کہ جی وہ کس طرح ایک دوسرے کو کہ کوچ اسٹف ہو جاتا تھا کہ جی کیا چیز کرتے تھے؟ نہیں بڑے ریلیکس ہوتے تھے. یہ آپ کی بات فلسفی ہے. مینجمنٹ سسٹم ہونا بہت ضروری ہے ایز اے کوچ. ایک ہوتا ہے کوچنگ کرکٹ کی کوچنگ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے لائف کوچ. آئی تھنک لائف کوچ بننا بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں بیکاز میڈیا کا دور ہے آپ کے اوپر ایک چیز کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ بھی لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے ریلیکس کرنے کے لیے یہ ان کے پاس سوشل زندگی اور طرح کی ہے ہماری زندگی اور طرح کی ہے تو ہمارے کچھ باؤنڈنگز بھی ہیں ہمارے کچھ باؤنڈریز بھی ہیں. مگر اس کے باوجود انجی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس جیسے آپ نے کہا کاؤنٹی کا یا دوسری ٹیموں کے ساتھ جب تک آپ کے اور آپ کے پلیئر کے اندر ڈفرینس ختم نہیں ہوگا ڈفرینس ختم کرنے کے لیے کہ جب آپ کا پلیئر آپ کے ساتھ ڈومیسٹک لائف کو ڈسکس کرنے لگ جاتا ہے کہ یار میرے گھر میں یہ پرابلم ہے یہ میرے گھر میں یہ ایشو ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ سمجھ لیں کہ یور 70 to 60% یور جاب از ڈن بیکاز آپ کا لڑکا پھر آپ کی بات سننے کے لیے مینٹلی تیار ہوتا ہے. اور ہارنے کے بعد جب آپ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا انجی جب آپ نے 100 کیا ہوتا ہے نا تب آپ کو میری ضرورت نہیں پڑے گی تب مینجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. جب 30 پڑی ہو یا 0 کیا ہو نا تب آپ کا کہتے ہیں نا 2 طرح کے لوگ کبھی نہیں زندگی میں بھولتے. ایک برے ٹائم کے وقت ہاتھ کو پکڑتا جو پکڑ کے رکھے اور ایک جو برے وقت کے اوپر آپ کا ہاتھ چھوڑ کے چلے جائے. دونوں طرح کے نہیں بولتے. برے ٹائم پہ عمران بھائی کے ساتھ ہمارا تجربہ رہا ہے کہ انزی کا واقعہ سب کو مشہور ہے کہ ایک چوکا مارا تھا ساؤتھ افریقہ کے خلاف پل پہ تو کہا کہ انزی تمہاری فارم واپس آ گئی مجھے تو بہت مزہ آیا. یہ بات سن کے آپ کا پورا ورلڈ کپ آپ نے پاکستان کو جتا دیا سیمی فائنل فائنل یہی اس وقت ڈیمانڈ ہے. اچھا میں نے نا باب وولمر کے ساتھ کام کیا ہے کہ میں نے اور باب وولمر نے نا 3 سال ہے نا ہم نے ساتھ کام کیا کہ جتنا اس کا کوچنگ کا پیریڈ تھا تقریباً 3 ساڑھے 3 4 سال اتنا ہی میرا کیپٹنسی کا بھی پیریڈ تھا. تو جس سے باب وولمر شروع میں آیا نا تو پرفارمنس ٹیم کی ہر ایک ٹیم کے اوپر نیچے ہوتی ہے
تو باب وولمر نے ہمارا جو سا ٹیم روم ہوتا ہے نا، تو کیونکہ وہ گورا تھا، اس نے میرے سے کہا کہ جی آج ہے نا ہم ہے نا ٹیم روم میں نا اپنے انجوائے کریں گے. میں نے کہا کس طرح انجوائے کریں گے؟ کہہ رہے کہ میں نے بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے کہ جی پینے پلانے کے لیے، تو میں نے بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے. تو کہہ رہے کہ میں اکثر ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں یہ کرتا تھا کہ جی جس ٹائم ٹیم ہماری پرفارمنس نہ کر رہی ہوتی تھی نا، کہ پلیئر سے سچ نکلوانے کے لیے کہ جی ہم خوب ڈرنک وغیرہ کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہ جی پلیئر کی جو اندر کی پرابلم ہوتی تھی نا وہ باہر آ جاتی تھی. تو آج بھی ہم یہ کریں گے، ہماری ٹیم پرفارمنس اچھا نہیں کر رہی تو ہمیں نا اس چیز کو دیکھیں گے کہ جی کس طرح یہ ان کو کیا پرابلم ہے کہ ہم بھی آج یہ کرتے ہیں. میں نے کہا باب یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ یہ. تو کہہ رہے کہ جی پھر پلیئر کی اصل صورتحال پتہ میں کس طرح کروں؟ میں نے کہا کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں باب. اس کو شروع میں سمجھانا اس کو مشکل تھا کہ میں نے کہا ہم پریئر کرتے ہیں سارے ساتھ میں، اور ہمیں نا ادھر بیٹھ کے نا ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو لڑکوں کے دل میں ہوتا ہے نا، تو میں ان سے کہتا ہوں. سو ہم نے نماز پڑھی، باب بھی وہاں آ گیا. تو جس میں ہم نے ڈسکشن کی نا کہ جی ہمیں کیا پرابلم ہے، تو لڑکوں نے سارا کھل کے بتایا. تو پھر ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ جی اس کو یہ والی چیز اتنی اچھی لگی کہ وہ جس ٹائم بھی میٹنگ کا کوئی ٹائم دیتا تھا نا، کہتے تھے کہ آج ہے نا میچ سے پہلے جو میٹنگ ہم کرتے ساری ٹیمیں کرتی ہیں کہ بیٹھ کے کہ جی آفٹر مغرب ہماری میٹنگ ہوگی. اس کو نمازوں کے نام بھی یاد ہو گئے تھے کہ جی آفٹر مغرب ہوگی یا آفٹر عشاء آج ہم بیٹھیں گے. تو بڑا اچھا تھا کہ جی گورے اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جی پلیئرز کو. اور اصل میں یہ ریلائز کرتا ہوں کہ جی میں نے باب وولمر کیونکہ اپنے زمانے کا بالکل نمبر 1 کوچ تھا، کہ یہ جو ان سے ہمارے پلیئر ہیں نا یہ ہمارے ہتھیار ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے نا؟ اگر جس طرح وہ بندوق کی صفائی نہیں کر رہے ہوتے کہ جی اس میں تیل ڈالتے ہیں ساری چیزیں صحیح کرتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے نا کہ جی موقع پہ چلے گا، تو اسی طرح یہ پلیئرز ہیں نا ہمارے ہتھیار ہیں کیونکہ یہ ہمارے سے خوش ہیں، ان کو ہم ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو کانفیڈنس دے رکھا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ان کو ملیں گی نا تو یہ پھر وقت پہ فائر کریں گے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے نا تو انفارچونیٹلی میں پاکستان میں جو میرا ایکسپیرینس ہے نا وہ اس طرح بہت ہوتا رہا ہے پاکستان کوچز کے ساتھ کہ ہم ہے نا پلیئرز کو جس سے اس کی پرفارمنس تھوڑی سی بری ہوتی ہے نا تو اس کو اتنا اس کا خیال نہیں رکھتے جس وہ ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ جی اس پہ بہت زیادہ پریشر ڈال دیتے ہیں. میری یہ ہے کہ آپ نے تو اتنے عرصے کام کیے تو کوچز اس طرح کرتے ہوں گے وہاں یہ والی چیزیں. انجی کرتے ہیں جو کوچز، میرا اپنا ذاتی خیال ہے جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے، جو کوچز اپنی ایگو کو اور اپنی فتح اور شکست اپنی ذات کے ساتھ لگاتے ہیں وہ یہ ڈیفرنس کریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹینٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ میری جیت ہے، یہ میری ہار ہے. یہ جب آپ میں آ جاتی ہے نا، کہتے ہیں نا بلے شاہ گل تائیوں مکتی جدوں میں نو دلوں مکائیے. تو جب یہ آپ میں نکلتی ہے اور آپ پلیئروں کا سوچتے ہو نا، بینگ ایلڈرز جو رول ماڈلز ہوتے ہیں نا ان کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ کوئی بھی دل کی بات آپ کو بتا سکے کہ جی مجھے شارٹ بال کی پرابلم ہے. جب آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہو جائے گا کہ میری جی لیگ اسپن نہیں ہو رہی، میرے سے آؤٹ سوئنگ نہیں ہو رہی، جب ایسا ریلیشن شپ بلٹ اپ کر لیتے ہیں نا تو سلوشن نکل آتی ہے. سلوشن تب تک بچے آپ کو کھل کے بات نہیں بتاتے جب تک آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ آگے نہیں لے کے جاتے. آپ نے پریشر آف کرنا ہوتا ہے. این بیل ویسٹ انڈیا کا ٹور تھا، این بیل بیٹھا ہوا تھا انجی، بہت پریشر میں تھا. تو بہت پریشر میں تھا تو اینڈی نے کہا کہ مشی مجھے تو لگتا ہے اس نے جاتے ہی صفر کر دینا. اینڈی فلاور نے مجھے کہا، تو میں نے کہا لگ مجھے بھی رہے. تو کہتا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا لیٹ می ٹرائی. سو آئی وینٹ ٹو این بیل. میں نے این بیل کو کہا، میں نے کہا بیلی آئی ول گیو یو گارنٹی یو گونا گیٹ 100. تو کہتا یو شیور؟ میں کہا آئی ول گیو یو گارنٹی یو گونا گیٹ 100. کہتا اوکے ہاؤ؟ میں نے کہا بٹ یو ہیو ٹو پرومس ٹو می ون تھنگ، کہ آپ کو ایک چیز مجھے دینی پڑے گی اس کے بدلے. تو این بیل کہتا ہے بتائیں کیا ہے؟ مشی ٹیل می واٹ از دیٹ. تو میں نے کہا تو 100 کرے گا، 100 کرنے کے بعد تو مجھے اپنی دونوں آنکھیں دے دے. وڈ یو ایکسیپٹ دیٹ؟ وڈ یو ہیو دیٹ ڈیل ود می؟ تو آگے سے این بیل کہتا نو 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 مائی آئیز از مور امپورٹنٹ دین 100. میں کہا وائی یو وریڈ اباؤٹ دیٹ سچویشن؟ سو اس وقت اس سیناریو کے اوپر اس کے اوپر پریشر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایز اے مسلمان، جیسے اینڈریو اسٹاس کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، ہاشم عاملہ کے پاس اور انضمام کے پاس اور اس کے پاس یوسف کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے. وہ صفر کر کے بھی اللہ کی طرف ریلیٹڈ کر دیتے ہیں اور 100 کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف ریلیٹڈ چیزوں کو کر دیتے ہیں، تو پریشر آف ہو جاتا ہے اس سے.
نہیں بالکل یہ تو ہے کہ جی ہمارے پاس کہ جی دعا مانگنے کے لیے ہر مشکل میں کسی سے مانگنے کے لیے یہ تو ہماری ساری دولت ہے کہ جی اس پہ تو جانا یہ تو چلتی رہیں گی. لیکن یہ اچھا ہے کہ اور دوسری چیز یہ کہ جی ایڈلیڈ میں آپ نے پہلی دفعہ 89 میں گئے تھے ایڈلیڈ اور وہ اس ٹائم سے کر رہے ہیں. تو میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ جی ایڈلیڈ ہے نا بیٹنگ پیراڈائز ہے کہ جی بیٹسمینوں کے لیے کہ جی وہاں ریکارڈ بھی اٹھا کے دیکھا جائے تو جیتتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایز اے بولر ہمارا یاسر شاہ بڑا قیمتی بولر ہے کیونکہ جی اس نے پاکستان کی پچھلی اگر 25-30 وکٹریاں اٹھا کے دیکھی جائیں تو میرے خیال میں 80% وکٹریز میں نا یاسر شاہ نے مین رول ادا کیا ہے. تو ادھر یاسر شاہ کو یا ہمارے بولرز کو کس طرح کرنا چاہیے کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری بہت ان ایکسپیرینس بولنگ ہے کہ جس طرح پچھلے ٹیسٹ میچ میں جو ہماری پیس بیٹری کھیل رہی تھی تو ان کی صرف 29 وکٹیں تھیں ٹیسٹ میچز میں. تو اب بھی جو پیس بیٹری کھیلے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ جی عباس آ جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ جی کسی وہ موسیٰ ہے لڑکا اس کا ڈیبیو ہوگا. تو اب بھی کوئی ہماری پیس بیٹری میں کوئی اتنی جان نہیں ہوگی کہ جی کوئی بہت ایکسپیرینس ہے. تو ایسے پہ کیسی بولنگ ہونی چاہیے کہ ہماری یاسر شاہ پہ کیونکہ میرے خیال میں بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہ اگر اس کو فاسٹ بولنگ سپورٹ کرتی تو بہت زیادہ فرق پڑنا تھا اس کو. ویسے جو برسبن کی پچ ہوتی ہے نا، برسبن میں ہمیشہ جو آسٹریلیا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا ٹور کا آغاز وہاں پہ کرائے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ہارڈ پچ ہوتی ہے. وہاں پہ اسپنر کا رول ختم ہو جاتا ہے بالکل ہی. اور پھر انہوں نے یہ بڑا پلاننگ کے ساتھ یہ وینیو تیار کرتے ہیں. یہ نہیں آسٹریلین بڑے اسمارٹ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کمنٹیٹرز آپ کے اوپر پریشر اتنا بلڈ اپ کرتے ہیں کہ یاسر شاہ از دا اونلی ٹرمپ کارڈ دے ہیو. سو ایک سائیکولوجیکلی یاسر کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالتے ہیں. پھر کنڈیشن یاسر کے مطابق نہیں ہوتی اور پھر رنز اتنے کر دیتے ہیں وہ کہ اس کے بعد آپ کو موقع ہی نہیں ملتا. تو آئی تھنک انزی اس وقت ہماری جو بالنگ ہے نا سوائے عباس کے اور یا عمران خان، یہ بھی اتنے میچز نہیں کھیلے ہوئے، اتنی میچور نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اس کے اوپر یاسر کو سارا برڈن لینا پڑے گا. اب یہ ایڈلٹ کی جو میچ ہے، پنک بال کے ساتھ میچ ہے، لائٹ والا میچ ہے، ڈے اینڈ نائٹ والا میچ ہے، وہاں پہ گیند سوئنگ ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا ایڈلیڈ کا گراؤنڈ جو ہے نا اب وہ کافی انہوں نے بڑا کر دیا ہے. اس کی سراؤنڈنگ جو ہے نا وہ ریور کے ساتھ ہے. اب شام کی جب ہوائیں وہاں پہ چلتی ہیں نا تو جو پنک بال ہوتا ہے نا وہ زیادہ سوئنگ کرتا ہے. سو دے آر اسٹل پلئنگ دیٹ مائنڈ گیم کہ انہوں نے دوسری جگہ پہ اپنا کوئی میچ نہیں کھیلا ڈے اینڈ نائٹ والا. ایڈلیڈ میں انہوں نے اس لیے کھیلا کہ ایڈلیڈ کا جو پچ ہے نا وہ چوتھے اور پانچویں دن اسپن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دے نو کہ جی اگر سوئنگ کے اوپر ہم پاکستان کو پہلی اننگ میں جلدی آؤٹ کر لیتے ہیں، سکور زیادہ کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ ان کا مائنڈ سیٹ، ان کی بالنگ کا ڈفرنس دیکھ لیے گا. جب آپ دن کے وقت یہ بالنگ کر رہے ہوں گے تو یہ اس کنٹین کے اوپر جائیں گے، جیسے ہی شام کی وقت آئے گا تو یہ وکٹ لینے کے اوپر جائیں گے، آگے پھینکیں گے گیند کیونکہ گیند سوئنگ ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکٹیکل گیمیں ہیں جو کھیلنی پڑتی ہیں. اسپنرز کا چوتھے پانچویں دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی ایڈلٹ کی پچ میں یہ ہے کہ جیسے جیسے میچ لمبا جاتا ہے تو وہاں پہ اسپن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک کمنگ بیک ٹو یاسر پوائنٹ، یاسر کو تھوڑی سی پیس کم کرنی پڑے گی، اپنا اوور اسپن زیادہ کرنے پڑے گا ٹیکٹیکلی. جیسے ڈیوڈ وونا ہے، اسمتھ ہے. اب جیسے آپ نے کہا یاسر کی جو پرفارمنس ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اس نے اکیلے نے سارا کچھ جتا دیا ہے پاکستان کو جتنی بھی ٹیسٹ ہے. اب یہ جو ٹیسٹ چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس کے مطابق یاسر کو صرف اور صرف اپنی فیلڈ کے اوپر ٹیکٹیکلی گیم چلانی چاہیے. بیٹسمین ٹو بیٹسمین اپنی فیلڈ ان کو پتہ ہونا چاہیے. آئی یوز دیٹ فریز کہ اٹیک ود دا فیلڈرز ناٹ ود دا بال، کیونکہ بالنگ آپ نے چینج نہیں کرنی ہوتی، لائن لینتھ نہیں کرنی ہوتی چینج. آپ نے انضمام کو دیکھا کہ وہاں ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، وہاں پہ 2 فیلڈ رکھ کے کو کہ انضمام کو کہیں کہ وہاں پہ کھیلیں جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہے. جب آپ پلیئروں کو انکمفرٹیبل طور کے طور پر کھلائیں گے تو آپ کے پاس وکٹ لینے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اس لیے آپ کو پھر اوور ٹو اوور کرنا پڑتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بال گڈ اوورز ٹو گیٹ وکٹ، ناٹ گڈ بال ٹو گیٹ وکٹ. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ ہم نے مشتاق کا ایکسپیرینس آج لیا اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جی پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں اچھا کرے گا کہ جی بہتر پرفارمنس دے گا کیونکہ اسپیشلی لاسٹ ٹیسٹ میچ میں کچھ لڑکوں کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. تو میں نے 1-2 ایگزامپل بھی دی تھی لاسٹ اس میں کہ اس طرح کی کسی بھی ایک پلیئر کی پرفارمنس ہے نا پوری ٹیم کو ہے نا کھڑا کر دیتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے ٹیسٹ میچ میں دیکھیں گے کہ جی ہماری ساری ٹیم اچھا پرفارمنس کرے گی. اور جو مشتاق کا ریکارڈ ہے نا یہ
एडलेड टेस्ट मैच में टूट जाएगा कि जी इन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच थे, इंशाल्लाह इस टेस्ट मैच में हमारा कोई और प्लेयर मैन ऑफ द मैच होगा इंशाल्लाह। मगर इंजी ने मुझे गुगली नहीं चलाने दी, आज गुगली मारने का दिन था, मगर कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम इंजी के साथ करेंगे इंशाल्लाह, गुगलियाँ चलाएंगे वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इंजी फॉर हैविंग मी। थैंक यू। Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmoud Haq.